जी, मैं हूँ ज़ुल्फ़िकार गुरामानी। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ऐसी दरख़्वास्त आई जिस दरख़्वास्त के बाद ये ख़बर साबिक़ डीजीआईएसआई फ़ैज़ हमीद का नाम इस दरख़्वास्त के अंदर मौजूद होने की हैसियत में ये ख़बर जो है वो सारा दिन बहस का मौज़ू बनी। ये बुनियादी तौर पे आज जब सुबह सुप्रीम कोर्ट का आगाज़ हुआ तो चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत शुरू की। तो ये केस जो था ये बुनियादी तौर पे एक दरख्वास्त गुज़ार हैं मुइज़ अहमद ख़ान जो टॉप सिटी के ओनर हैं, वो पहुँचे हुए थे और उन्होंने दरख्वास्त दी हुई थी साबिक़ डीजीआईएसआई फ़ैज़ हमीद के ख़िलाफ़, और न सिर्फ़ फ़ैज़ हमीद के ख़िलाफ़ बल्कि साबिक़ डीजीआईएसआई फ़ैज़ हमीद के साथ बाकी भी रिटायर्ड फ़ौजी अफ़सरान उनके साथ 5 रिटायर्ड फ़ौजी अफ़सरान दरख्वास्त के अंदर मौजूद थे, तो वो भी दरख्वास्त के अंदर मौजूद थे। मुइज़ अहमद ख़ान दरख्वास्त गुज़ार जो थे उनका ये कहना था कि साबिक़ डीजीआईएसआई फ़ैज़ हमीद ने उनकी ज़मीन पे कब्ज़ा किया, उनको गिरफ़्तार किया, यरग़माल बनाया, उनका सामान जो है वो वहाँ से लेकर चले गए, और न सिर्फ़ वो मुइज़ अहमद गिरफ़्तार हुए बल्कि उनके ससुर जब उनसे मिलने आए तो उनको भी गिरफ़्तार किया गया। जब उनको रिहा किया गया यानी उनके ससुर को रिहा किया गया तो वो कैंसर में मुब्तला हो चुके थे और फिर फ़ौत हो गए। तो इस तरह के इल्ज़ामात जो थे वो दरख्वास्त के अंदर मौजूद थे। तो दरख्वास्त गुज़ार जब चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब की सरबराही में जो बेंच समाअत कर रहा था तो उनके सामने मुइज़ अहमद ख़ान मौजूद थे। तो अदालत ने फिर मुइज़ अहमद ख़ान दरख्वास्त गुज़ार से ये पूछा कि आप अपने वकील की मार्फ़त ये केस में नुमाइंदगी करेंगे या फिर खुद यहाँ पे आप मौजूद हैं? तो उनका ये कहना था कि मेरे वकील यहाँ मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने अपना वकालतनामा जो है वो जमा नहीं करवाया, और रात ही हमें क्योंकि कॉल आई थी तो आज सुबह पहुँचे हैं तो वकालतनामा जमा नहीं करवा सके। तो इस केस के अंदर बुनियादी तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि दरख्वास्त जो थी वो 3 नवंबर को दरख्वास्त आई थी और 8 नवंबर यानी आज 8 नवंबर को ये दरख्वास्त सुनी गई। तो इतनी जल्दी दरख्वास्त का टेकअप होना, लिस्ट में आ जाना, और जो डायरी में उनका लिस्ट के अंदर आ जाता है मामला, तो इतना जल्दी ये दरख्वास्त कैसे आई, ये भी सवाल ज़ेर बहस था। लेकिन बहरहाल क्योंकि चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब की अदालत जो है वो मुकम्मल तौर पे अभी काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ने चार्ज लिया हुआ है बहैसियत चीफ़ जस्टिस के, तो इतने केसेस जो हैं वो इस तरह के चलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन दरख्वास्त गुज़ार ने ये कहा कि क्योंकि वकील ने वकालतनामा जमा नहीं करवाया, तो ये केस जो है, ये समाअत जो है वो मुलतवी की जाए। तो चीफ़ जस्टिस साहब ने फिर दरख्वास्त गुज़ार से ये कहा कि एक तो आपने इसके अंदर इस दरख्वास्त के अंदर जो है वो इल्ज़ामात हैं, वो संगीन नोयत के दरख्वास्त के अंदर इल्ज़ामात हैं। तो इसके अंदर ये है कि केस तो हम यहाँ तक कि मुलतवी भी नहीं कर सकते। आप जाके वकालतनामा जमा करवाएँ और वकालतनामा जमा करवा के आएँ, उसके बाद ये केस हम टेकअप करेंगे। तो ये समाअत के अंदर वक़्फ़ा हुआ था, लेकिन वक़्फ़े के बाद जैसे ही समाअत शुरू हुई तो फिर जो यहाँ पे दरख्वास्त गुज़ार आए हुए थे मुइज़ अहमद ख़ान टॉप सिटी के ओनर, जो अपने वकील की मार्फ़त आए थे, जो वकालतनामा जमा करवाने के लिए जिनको कहा गया था, उनके खिलाफ भी दरख्वास्त मौजूद थी, और उनके खिलाफ जो दरख्वास्त थी वो 2018 के अंदर दरख्वास्त मौजूद थी। 2018 में एक खातून जो हैं, जो बताया जा रहा है कि वो बरतानिया में हैं या बरतानिया की शहरी हैं, पाकिस्तान की हैं, लेकिन वहाँ पे वो रहती हैं। उनकी दरख्वास्त थी, ज़ाहिदा असलम साहिबा जो थी उनकी दरख्वास्त थी। इस दरख्वास्त गुज़ार जो मौजूद दरख्वास्त गुज़ार था जो जनरल फ़ैज़ अमीन के खिलाफ दरख्वास्त लेकर आए थे, उनके खिलाफ दरख्वास्त मौजूद थी ज़ाहिदा असलम साहिबा की कि मुइज़ अहमद ख़ान जो हैं, उनकी ज़मीन यानी उनका प्रोजेक्ट टॉप सिटी कह लें या उनका प्रोजेक्ट जो भी है, वो उन पे काबिज़ होना चाहते हैं, बल्कि काबिज़ हो चुके हैं। तो वो दरख्वास्त जो थी वो 2018 में आई थी। फिर वो दरख्वास्त जो थी वो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ह्यूमन सेल जो होती है ना, ह्यूमन राइट्स सेल जो है वो दरख्वास्त ह्यूमन राइट्स सेल के अंदर आई थी। तो ह्यूमन राइट्स सेल के अंदर वो दरख्वास्त आई, तो फिर उस दरख्वास्त का क्या हुआ, तो वो मामला भी टेकअप किया गया कि जी वो ज़ाहिदा असलम साहिबा की दरख्वास्त जो आपके खिलाफ दरख्वास्त थी वो क्या हुआ उसका। तो फिर ये तफ़सीलात सामने आई कि ये 2018 के अंदर ये ह्यूमन राइट्स सेल के अंदर ये दरख्वास्त ज़ाहिदा असलम साहिबा की इनके खिलाफ जो मौजूद दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद था मुइज़ अहमद ख़ान जो फ़ौजी रिटायर्ड जनरल फ़ैज़ अमीन के खिलाफ दरख्वास्त लेकर आए थे। तो इनके खिलाफ वो दरख्वास्त मौजूद थी। तब चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब थे।
سپریم کورٹ کے اندر، تو انہوں نے پھر یہ چیمبر کے اندر 184 کی یہ درخواست تھی، 184 کی درخواست وہ پھر دونوں فریقین کو بلا کے چیمبر کے اندر اس کی سماعت کی گئی، اور چیمبر کے اندر یعنی وہ انہوں نے اپنی طرف سے رپورٹ بھی یعنی سب کو جو ایف آئی اے ہے، پولیس ہے، سی ٹی ڈی ہے، سب کو نوٹس بھیجے کہ یہ جی یہ اس حوالے سے جو رپورٹ ہے وہ رپورٹ دی جائے، اور پھر یہ معاملہ جو ہے وہ معاملہ چیمبر کے اندر یہ معاملہ حل کیا گیا، یعنی چیمبر کے اندر یہ مسئلہ جو ہے وہ پھر حل کیا گیا۔ تو جب یہ چیمبر کے اندر مسئلہ حل ہوا تو پہلے تو یہ کہ ہیومن رائٹ سیل، یعنی درخواست کہاں پہ آئی تھی؟ سپریم کورٹ کے ہیومن رائٹ سیل کے اندر۔ تو جج صاحب جو جسٹس عطر من اللہ صاحب جو تھے اس بینچ کے اندر موجود تھے، تو ان کا کہنا تھا یہ جو ہیومن رائٹ سیل کے حوالے سے، تو جب میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس تھا تو میں نے تو خلاف فیصلہ دیا ہوا، یہ ہیومن رائٹ سیل کیا ہے؟ مطلب ہیومن رائٹ سیل کو کیسے ہم پیرالل کر سکتے ہیں؟ وہ کوئی سپریم کورٹ کی اتھارٹی میں تو یہ چیز نہیں آتی نا۔ پہلے تو اس میں یہ بھی نکتہ آیا کہ جوڈیشری کی جو دائرے اختیار میں تو نہیں آتا ہے پہلے کہ جو درخواست زاہدہ اسلم صاحبہ نے جو درخواست دی کہ یہ جو مالک ہیں ٹاپ سٹی کے، وہ میرے خلاف یعنی میری زمین پہ قبضہ کیے ہوئے، یا معیز احمد خان خود جو درخواست گزار ہے وہ جنرل فیض امین کے خلاف درخواست لے کر سپریم کورٹ میں آئے ہیں، تو یہ کیا جوڈیشری کے دائرے میں آتا ہے؟ پہلے یہ دونوں درخواستیں، لیکن چلیں یہ ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن جو درخواست ہیومن رائٹ سیل کے اندر جاتی ہے تو پھر جسٹس عطر من اللہ صاحب کا کہنا تھا کہ اس کے خلاف تو فیصلہ دے چکا تھا کہ یہ ہیومن رائٹ سیل کیا چیز ہے، اور یہ کب، یعنی بہرحال یہ تو جو چیف جسٹس ثاقب جو افتخار چودھری صاحب تھے تب کے زمانے میں یہ ہیومن رائٹ سیل بنا تھا، اور پھر اس کے اندر تو پھر ان کو بہرحال ایک غیر قانونی بھی قرار دیا گیا کہ اس طرح کی کیا صورتحال ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ چیمبر میں کیا سماعت ہو سکتی ہے کیا؟ اور وہ بھی 184 کی درخواست کے اندر چیمبر میں، کیا چیمبر کے اندر جو سماعت ہوگی تو کیا وہ قانونی اس کی نوعیت ہوگی، یعنی وہ قانونی اختیار اس کا موجود ہوگا، آئینی اختیار اس کا موجود ہوگا؟ تو وہیں پر ہی سپریم کورٹ کے اندر موجود تھے فاروق اشنائک صاحب بھی، جو پیپلز پارٹی کے بھی ہیں اور سینئر وکیل بھی ہیں، سلمان بٹ صاحب اور سابق اٹارنی جنرل بھی ہیں، تو ان کو پھر بلایا گیا روسٹم پہ، جی آپ سینئر وکیل ہیں اور ہمیں بتائیں کہ کیا یہ چیمبر کے اندر درخواست سنی جا سکتی ہے؟ تو پھر فاروق اشنائک صاحب ہوں یا سلمان بٹ صاحب، انہوں نے کہا کہ اس قسم کی کوئی بھی درخواست جو ہے وہ چیمبر کے اندر نہیں سنی جا سکتی۔ چیمبر کے اندر سننا، وہ 184 ایک تو چیمبر کے اندر سنی نہیں جا سکتی، لیکن 184 کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ دو جج صاحبان جو ہیں اس میں شریک ہو سکتے ہیں، یہ سنگل بینچ بھی نہیں بن سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جا کے وہ چیمبر میں جا کے اور اس قسم کی درخواست جو ہے وہ اس کو نمٹا دے؟ تو وہ جو درخواست پرانی یعنی 2018 کی درخواست جو تھی، وہ جو ثاقب نثار صاحب نے نمٹا دی تھی یا چیمبر کے اندر اس مسئلے کو حل کیا تھا، وہ بھی زاہدہ اسلم صاحبہ کی درخواست کھلتے ہوئے نظر آ رہی تھی یا آ رہی ہے، اگر وہ چاہیں تو اس آبزرویشن کے بعد وہ موجود درخواست گزار جو موجود تھا عدالت کے اندر، جو موجود تھا، جو جنرل فیض امین کے خلاف درخواست لے کر آیا تھا، ان کے خلاف خود یعنی وہ زاہدہ اسلم صاحبہ کی درخواست یہ تھی کہ یہ بنیادی طور پہ ٹاپ سٹی یا بنیادی طور پہ یہ زمین اور یہ جو ملکیت ہے یہ میرے بھائی کی ہے، اور یہ جو درخواست گزار اس وقت آئے ہوئے ہیں، یعنی یہ جو درخواست گزار آئے ہوئے تھے، ان کے خلاف الزام تھا کہ یہ ہمارے ہاں ملازمت کرتا ہے اور یہ قبضہ کرنے کی پوزیشن میں ہے اور قبضہ کر چکا ہے، تو ان کے خلاف بھی درخواست تھی۔ لیکن چلیں پھر وہ آبزرویشن آ گئی تو یہ ہیومن رائٹ سیل میں درخواست جا کیسے سکتی ہے؟ پہلے تو ہیومن رائٹس پہ سوال اٹھا، ان کو بھی غیر قانونی تصور کیا گیا، بلکہ کہا گیا، اور چیمبر کے اندر جو فیصلہ ہوا تھا وہ چیمبر کے اندر فیصلہ نہیں ہو سکتا، یہ سپریم کورٹ کی آبزرویشن اور سینئر وکلا جو موجود تھے ان کو بلا کے بھی کہا گیا کہ جی آپ ہی بتائیں کہ یہ ہو سکتا ہے، تو وہ بھی ایک حوالے سے غیر قانونی ہو گیا۔ وہ بھی دروازہ کبھی بھی جا کے وہ زاہدہ اسلم صاحبہ کی پارٹی جو ہے وہ ناک کر سکتی ہے۔ لیکن یہ جو موجود درخواست گزار تھا جو یہاں پہ معیز احمد خان نے جو درخواست دی تھی وہ سابق ریٹائرڈ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض امین کے خلاف تھی، وہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض امین کے ساتھ جو ریٹائرڈ فوجی تھے وہ ان کے خلاف تھی، تو وہ درخواست جو تھی اس حوالے سے بھی یہ کہا گیا کہ بنیادی طور پہ یہ جوڈیشری کے دائرے میں آتی نہیں ہے درخواست، کیونکہ یہ درخواست جو ہے ایک تو آپ وزارت دفاع جو متعلقہ ان کے فورم ہے وہ ہے وزارت دفاع، کیونکہ ریٹائرڈ فوجی ہیں،
اور ریٹائرڈ فوجیوں کی جو درخواست ہے وہ ان کے متعلقہ فورم پہ جا سکتی ہے. اگر یہ زمین کا معاملہ ہے یا جو اور بھی متعلقہ فورم موجود ہیں تو وہ سول کورٹ ہے دوسری، اور پھر کرمنل کورٹ بھی موجود ہے. تو یہ 3 متعلقہ فورم ہیں، آپ وہاں جا کے یہ درخواست دے سکتے ہیں کہ وزارت دفاع میں جائیں یا سول کورٹ میں جائیں یا پھر ٹرائل یعنی کہ کرمنل کورٹ کے اندر بھی جائیں. اور ساتھ میں وہاں پہ جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل موجود تھے، ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی ریٹائرڈ فوجی افسران کے خلاف کارروائی کے لیے وزارت دفاع، عام فوجداری یا دیوانی عدالت موجود ہے. یہ اس قسم کی جو یہ صورتحال تھی، اور عدالت کے اندر یہ عدالت کو بتایا جا رہا تھا کہ بنیادی طور پہ ان کا اپنا ادارہ موجود ہے، چاہے وہ ریٹائرڈ فوجی ہے لیکن ان کا اپنا ادارہ موجود ہے، وہاں جا کے آپ درخواست دے سکتے ہیں. اور اس قسم کی جو آبزرویشن کے اندر یہ بھی تھا کہ جو وزارت دفاع اگر یہ کیس ٹیک اپ کرتی ہے تو کیونکہ وہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، تو ان کو ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی ان کو واپس یعنی کہ سروس میں بحال کر کے پھر ان کا کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جب صورتحال پیدا ہوئی تو پھر ایک تو اگر یہ کسی آرڈنری قسم کی درخواست ہوتی یا آرڈنری پرسن یا کسی سویلین کی ہوتی تو پھر یہ معاملہ جو ہے نا وہ شاید اتنی خبر نہیں بنتا، کیونکہ اس قسم کی درخواستیں تو سپریم کورٹ کے اندر آتی رہتی ہیں، یا درخواستیں اس طرح ہوتی ہیں کہ پلاٹ پہ قبضہ، زمین پہ قبضہ، اغوا، یہ اس طرح کی. لیکن کیونکہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی وہ بھی فیض حمید، اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کے ساتھ ریٹائرڈ فوجی بھی ان میں شامل تھے جو اس درخواست کے اندر موجود تھے. تو یہ کیس بنیادی طور پہ ان کے خلاف تھا. تو ابھی دیکھیں کہ جو ابھی کیس یعنی کہ جو سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا معاملہ آیا تھا، تو یہی موجود قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت نے پھر وہ کہہ دیا تھا کہ جس طرح نہیں ہو سکتا کہ سویلین کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں ہو. تو یہ ریٹائرڈ فوجی تھے، جنرل فیض امین صاحب، اور جنرل فیض امین کے علاوہ جو باقی بھی ریٹائرڈ فوجی تھے، تو ان کو پھر درخواست گزار کو کہا گیا کہ یہ آپ کی زمین کے اوپر قبضے کا معاملہ ہے، یا یہاں تک کہ یہ معاملہ اس کے اندر جو آپ نے الزام لگائے وہ تو بنیادی طور پہ سنگین قسم کے الزامات ہیں. یہ بھی کہا گیا کہ جو درخواست گزار کا کہنا تھا کہ مجھے کہا گیا کہ آپ جا کے کسی ٹی وی چینل کو 4 کروڑ روپے بھی دیں، اور مجھے وہ 4 کروڑ روپے بھی وہ دینے پڑے. تو اس قسم کی جو سنگین نوعیت کے الزامات تھے تو وہ ان کا متعلقہ فورم موجود ہے. اب متعلقہ فورم یہ ہے کہ وہ وہاں پہ یعنی کہ ریٹائرڈ فوجی تھا، وہ سویلین تو تھا نہیں، وہ ریٹائرڈ فوجی ہیں، تو وہ پھر جا کے متعلقہ فورم میں جائیں. اب صورتحال یہ ہے کیونکہ ایک تو جنرل فیض امین کے خلاف یہ ہفتہ جو ہے جو بھی کیس یہاں پہ عدالت میں لگے ہیں، وہ جو فیض آباد دھرنا کیس دیکھیں ان میں پھر جو کارروائی کا مطالبہ ہو رہا ہے یا رپورٹ جو ہے وہ طلب کی جا رہی ہے، تو اس میں بھی فیض حمید کا نام آ رہا ہے کہ وہ جی دستخط معاہدے کے اندر موجود تھے. اور ساتھ میں پھر جو عمران خان کے جتنے بھی معاملات ہیں سیاسی، ہر کسی معاملات کے اندر ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی ثاقب جو جنرل فیض حمید ہے ان کا نام آتا ہے، اور جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار ہیں ان کا نام آتا ہے. تو یہ سابق جو ہیں چیف جسٹس اور ڈی جی آئی ایس آئی، ان کے خلاف یہ ایک قسم کا ایسا معاملہ تھا کہ وہ زیر بحث آیا. تو سپریم کورٹ کے اندر یہ کیس جو ہے بڑی اہم نوعیت کا یہ کیس سمجھا گیا، اور پھر اس پہ سارا دن بحث بھی ہونے لگا. ایک تو یہ کہ جس ریٹائرڈ فوجی سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے خلاف یہ کیس درخواست جو ہے وہ آئی ہے، وہ نمٹائی تو گئی ہے، لیکن اس آبزرویشن کے ساتھ نمٹائی گئی ہے کہ یہ جی آپ متعلقہ فورم پہ جائیں. متعلقہ فورم یعنی وزارت دفاع میں جائیں گے، اور اگر یہ کیس ٹیک اپ ہوتا ہے تو پھر کورٹ مارشل ہوگا جنرل فیض حمید کا. تو یہ جنرل فیض حمید کا کیا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے؟ کیا جو ریٹائرڈ فوجی باقی جنرل فیض حمید کے ساتھ تھے کیا ان کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے، ان کا معاملہ ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے؟ اب سویلین کا ٹرائل تو سویلین عدالت میں خود ہی عدالت نے کہہ دیا ہے، ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ جی یہ ریٹائرڈ فوجی ہیں، ریٹائرڈ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، تو ان کا آپ کو متعلقہ فورم پہ لیا جائے. تو وہاں پر بھی یہ معاملہ زیر بحث آ سکتا ہے کہ جی یہ کیس یا درخواست ہمارے پاس آئی ہے تو اس کو ہم ٹیک اپ کر سکتے ہیں. مختلف ورژن ہیں. پہلے تو جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کا کیس بھی عدالتوں نے دیا تھا، تو جو متعلقہ ادارے تھے وہ پھر ان کے اسٹیٹمنٹ آ گئے تھے، وہ اپنے آپ کو جو پرویز مشرف کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو کھڑا کیا تھا. لیکن یہ صورتحال جو موجود ہے اس وقت جنرل فیض حمید کے خلاف، اس میں پھر جو وقت کی حکومت ہے ان سے رپورٹ بھی طلب کی جا رہی ہے فیض آباد دھرنے کے حوالے سے
کہ وہ دھرنا بنیادی طور پہ وہ اس میں جو بھی ملوث ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ لیکن یہ جو درخواست ہے، کیا اس درخواست کے اندر جنرل فیض امین کے خلاف یہ معاملہ ٹیک اپ ہو سکتا ہے؟ کیا جو درخواست گزار جو یہاں پہ آیا، جو 3 نومبر کو آیا، 8 نومبر کو یہ سماعت لسٹ کی اندر وہ اس کا کیس لگا اور درخواست جو ہے وہ ٹیک اپ ہوئی، تو کیا یہ درخواست گزار جو معیز احمد خان ہے، ٹاپ سٹی کے مالک، جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اغوا کیا گیا، میری زمین پہ قبضہ کیا گیا، میرے سسر کو گرفتار کیا گیا، مجھے گرفتار کیا گیا، مجھے کہا گیا کہ 4 کروڑ روپے جا کے کسی ٹی وی چینل کو دیں، اور اس کے علاوہ جو ساز سامان تھے وہ میرے سارے وہ بھی ہڑپ کیے گئے، تو کیا وہ درخواست گزار جو ہے وہ درخواست لے کے وزارت دفاع میں جائیں گے کہ جی یہ آپ اپنے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض امین کے خلاف یہ کیس ٹیک اپ کریں؟ اگر یہ جاتے ہیں اور وہاں کورٹ مارشل کی سی صورتحال بنتی ہے تو یہ تاریخی نوعیت کا کیس ہوگا، لیکن بنیادی طور پر صورتحال یہی ہے کہ کیا یہ ٹاپ سٹی کے مالک جو ہیں معیز احمد خان، کیا یہ جنرل فیض امین کے خلاف وزارت دفاع میں یہ درخواست لے کر جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟